बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ नाज़रीन अस्सलाम अलैकुम। आप तमाम का बहुत बहुत इस्तक़बाल है प्रोग्राम दीन और दुनिया में। नाज़रीन, जब हम छोटे थे तब हमसे बड़े कहा करते थे कि बुज़ुर्गों की खिदमत करो, इनकी खिदमत से तुम्हें जन्नत मिलेगी। लेकिन जब हम बड़े होने लगे तो हमने अपने एतराफ़ में अपने बड़ों को देखा कि यही बड़े बुज़ुर्गों की खिदमत करने को ज़हमत समझने लगते हैं। क्या ये ज़हमत वाक़ईन इन्हें जन्नत तक ले जाती है? ऐसे शक व शुबात हमें हमारे एतराफ़ में, माशरे में सद अफसोस देखने को मिल रहे हैं। हालांकि दीन इस्लाम भी ये कहता है कि बुज़ुर्गों के साथ हुस्न सलूक काफ़ी अच्छा होना चाहिए। इसी ज़मरे में ख़ुद मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस भी हमें मिलती है, जहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि वो हम में से नहीं जो बच्चों से मोहब्बत ना करता हो और बड़ों की इज़्ज़त ना करता हो। बावजूद इसके हमें अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आज हमारा और हमारे आसपास का रवैया बुज़ुर्गों को लेकर कुछ तल्ख़ सा पड़ गया है, कुछ कमज़ोर सा पड़ गया है, और इसमें हुस्न सुलूक कहाँ है ये तो शायद हमें और आपको पता ही नहीं है। इसी मौजू को चर्चे मौजू बनाते हैं और आज इंशाअल्लाह हम इस्तक़बाल करते हैं हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हमारी खुसूसी मेहमान ख़ाहर अज़मी साहिबा का। तो आइए सबसे पहले इनका इस्तक़बाल करें, फिर अपने इस प्रोग्राम का आगाज़ करें। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ख़ाहर, जैसे कि हमने कहा कि हमारे यहाँ तो माशाअल्लाह हमारी परवरिश से ही जो है बुज़ुर्गों को लेके अहमियत बड़ी बताई जाती है, लेकिन हमारा जो रवैया है वो कुछ मुख्तलिफ सा नज़र आता है। हम आपसे सबसे पहले जानना चाहेंगे कि बुज़ुर्गों से हुस्न सलूक के मुतालिक हमें हदीस और कुरान में क्या चीज़ें मिलती हैं, कितनी अहमियत है? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंसान की ज़िंदगी बचपन की कमज़ोरी से शुरू होती है और ज़ईफ़ी की कमज़ोरी पर ख़त्म होती है। ये एक हकीकत है हर इंसान की ज़िंदगी में। हम देखें, ठीक है, मौत परवरदिगार आलम की तरफ से मुअय्यन है। बाज़ दफ़ा ये भी देखा जाता है कि कुछ बचपने में ही मर जाते हैं, कुछ जवानी के आलम में मौत आ जाती है और कोई ज़ईफ़ी तक के उसकी उम्र पहुँचती है। तो लेकिन जो एक कॉमन बात दोनों में नज़र आती है वही जुमला जो मैंने कहा कि कमज़ोरी से आगाज़ होता है और कमज़ोरी पर ही अंजाम हो रहा होता है। लेकिन जो नुमाया फ़र्क नज़र आता है वो ये है कि बचपने की कमज़ोरी जो है वो क़ुव्वत की तरफ, ताकत की तरफ रफ्ता रफ्ता बढ़ती है, लेकिन ज़ईफ़ी की कमज़ोरी और ज़्यादा पस्ती और कमज़ोरी की तरफ बढ़ती जाती है। तो जब इंसान ज़ईफ़ी के आलम में, बुज़ुर्गी के आलम में और ज़्यादा कमज़ोर होने लगता है, बीमार रहने लगता है, बहुत सी परेशानियों का सामना करता है, तो ऐसे वक्त में वो ज़रूरत महसूस करता है कि उसे भी कुछ अहमियत दी जाए, इस दौर में भी उसे तन्हा न किया जाए, उसका एहतराम भी किया जाए। और ये हकीकत में वाक़ई समाज में जो ज़्यादातर हम देखते हैं कि बहुत बड़ा ये गम है कि जो बुज़ुर्ग अफराद हैं वो अक्सर व बेशतर देखा गया है कि उन्हें बहुत हद तक के महरूम कर दिया जाता है कई चीज़ों से। इसलिए यही वजह है कि दीन इस्लाम हमें मुतवज्जे करना चाहता है इस जानिब कि हम इस अहम जो मौजू है, हमारी ज़िंदगी का एक अहम पड़ाव है कि जिससे आज कोई और गुजर रहा है, हो सकता है कल हम इस दौर से गुजरें, तो यकीनन ज़रूरत है कि ऐसे दौर में उस ज़ईफ़, उस बुज़ुर्ग के किस तरह से काम आया जाए, उनकी अहमियत क्या दीन इस्लाम बता रहा है। उस हवाले से पहले हम रवायात देखें कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि ख़ानदान के दरमियान बूढ़े आदमी की हैसियत वही है जो किसी उम्मत के दरमियान किसी नबी की होती है। यानी किसी उम्मत के दरमियान जो एक नबी का मकाम है वो एक ख़ानदान के अंदर, एक फैमिली के अंदर एक बुज़ुर्ग की होती है। और हम बाज़ दफ़ा क्या सोचते हैं, ठीक है बुज़ुर्ग हो गए, अब ताकत और क़ुव्वत जो है वो घट गई, अब ये किसी काम के नहीं है, लिहाजा अपने कमरे में पड़े रहते हैं, उन्हें खाना पीना दे दिया गया, वही काफ़ी है। अक्सर बेशतर दफ़ा तो, सॉरी टू कट यू, अक्सर बेशतर दफ़ा तो हमने ये भी देखा है कि लोग जान करके कहते हैं अरे ये बुजुर्ग हो चुके हैं, अरे ये बूढ़े हो चुके हैं, अब इनसे क्या पूछा जाए, अब इनका क्या रोल है, अब आप बैठे रहिए। इस तरीके का भी जो है हम जो है हमारा एक
ایٹیٹیوڈ ہو گیا ہے. جی بالکل. جی. جبکہ خیر ہم دیکھیں کہ روایتوں میں بالکل مختلف چیزیں نظر آتی ہیں. یعنی جو آج ایک انسان جیسا کہ آپ نے کہا کہ ایک الگ رویہ بزرگوں کے لیے رکھتا ہے, لیکن دین اسلام ہمیں کچھ اور حکم دے رہا ہے, ہمیں نرمی کی طرف لا رہا ہے, ہمیں اپنے اخلاق کو بزرگوں کے لیے بھی بہتر کرنے کا, یقیناً کیونکہ انہیں اس دور میں بہت ضرورت ہے. ہم اگر محسوس کریں تو وہ جس دور میں ہوتے ہیں اس وقت انہیں کسی چیز کی دنیا کی تما نہیں ہے, وہ نہیں چاہتے کہ وہ دولت مل جائے انہیں یا بہت آرام و آسائش کی زندگی ہو. انہیں ہمارا وقت یا کچھ لمحات یا ہماری طرف سے کچھ رسپیکٹ اسی کی امید ہوتی ہے. دیکھیں مولا کائنات نے اپنی وصیت میں بھی یہ فرمایا تھا, اور یہ بات بالکل واضح, وصیت انسان اسی چیز کی کرتا ہے جس کے عمل میں نہ لانے کا خطرہ ہو. یعنی انسان جس چیز کو نہیں کرے گا یا اس کے بارے میں یہ چیزیں ہو, ڈر ہو, خوف ہو کہ اس کے اعتبار سے عمل نہیں کیا جائے گا, وصیت ان چیزوں کی جاتی, بہت امپورٹنٹ چیزوں کی جاتی ہے. تو جب ہم علی مرتضیٰ امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی وصیت پر نگاہ ڈالتے ہیں تو اس میں بھی ہمیں یہ جملہ نظر آتا ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ بیٹا حسن, یعنی امام حسن سے مخاطب, لیکن میسج پیغام رہتی دنیا تک کے لیے ہر ایک انسان کے لیے ہے, کہ آپ فرماتے ہیں کہ اپنے گھرانے کے چھوٹوں پر رحم اور بڑوں کی تعظیم کرنا. یعنی یہ مولا نے وصیت میں بھی یہ جملہ کہا ہے کہ ہم فراموش نہ کر دیں کہ ٹھیک ہے نماز ہے, روزہ ہے, حج و زکوٰۃ ہے, ادائیگی ہم کر رہے ہیں, اخلاق کو درست کر رہے ہیں, لیکن یہی چیزیں جنت تک لے جائیں. جی, تو یہ نہ ہو جائے کہ ایسے طبقے جو عمر رسیدہ افراد ہیں ان کے لیے ہم جو ہے غفلت برتیں. بزرگوں کے اعتبار سے, اب چاہے وہ بزرگ ہمارے والدین ہی کیوں نہ ہوں یا کوئی اور بزرگ ہوں, دادا ہوں, نانا ہوں, دادی نانی, یا کوئی اور رشتے میں بزرگ ہوں, یہاں تک کہ والدین کا تو مقام ہی سب سے مختلف مانا گیا ہے کہ جن کے چہرے پر نگاہ کرنا عبادت میں شمار ہو جائے, اور جن کے لیے یہ کہہ دیں مولا امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کہ اپنے باپ کے متعلق, یعنی ہم جو اپنے والد کے متعلق بعض دفعہ غفلت برتتے ہیں اور بزرگی کے عالم میں ان کی طرف متوجہ نہیں ہوتے, امام ہمیں متوجہ کر رہے ہیں اپنے اس جملے کے ذریعے کہ تمہارا باپ تمہاری اصل ہے, اگر وہ نہ ہوتا تو تم نہ ہوتے. ہم یہ کیسے بھول سکتے ہیں کسی بھی دور میں آ کر کے کہ ہم اپنے والد سے جو ہے یا والدہ کی طرف سے غافل ہو جائیں. والدہ کے متعلق امام سجاد بیان فرماتے ہیں رسالۃ الحقوق میں, جب آپ حقوق کا تذکرہ کر رہے ہیں, حق کو بیان کر رہے ہیں, تو آپ فرماتے ہیں والدہ کے اعتبار سے کہ تمہاری ماں وہ ہے کہ جس نے تمہارا بار یعنی تمہارا وزن اس طرح سے اٹھایا کہ کوئی اور اٹھا نہیں سکتا تھا. 100-200 گرام کا بھی وزن انسان اپنے شکم پر باندھ کر ایک دن 2 دن گھومتا رہے, اسے الجھن ہونا شروع ہو جائے گی. ایک ماں ہی ہے کہ جو بچے کا وزن بالکل 9 مہینے اپنے شکم میں اس طرح سے بچے کا وزن اٹھاتی ہے اور خوشی محسوس کرتی ہے, جو بھی پریشانیاں ہیں لیکن اس کے باوجود بھی خوشی محسوس کرتی ہے. تو چاہے والدین ہوں یا بزرگ ہوں, ہمارے رشتے میں جو بھی بزرگ ہیں, تو لہٰذا ان کے احترام کی طرف دین اسلام ہمیں متوجہ کرتا ہے. جی بالکل, بے شک. اور کتنا خوبصورت ہمارا دین ہے کہ ہمیں چھوٹی چھوٹی باتوں کے لیے جو ہے اتنے ریوارڈز دے رہا ہے, اتنے ثواب دے رہا ہے, اور اس طریقے کی ہمارے پاس وصیت کر کے جو ہیں ہمارے ائمہ بھی گزرے ہیں جنہوں نے ہمیں بارہا جو ہے متوجہ کرانے کی کوشش کی ہے کہ دیکھو اپنے آس پاس کی چیزوں سے غافل مت ہو جاؤ اور اپنے آس پاس کے لوگوں کے جو حقوق ہیں انہیں بھی ادا کرو. اسی کے ساتھ خواہر ہمارا جو دوسرا آپ سے سوال ہے, تو یہ تو بات ہو گئی ہم ہمارے اپنے گھرانے کے, خاندان کے یا آس پڑوس کی اگر ہم کہہ لیں تو بزرگوں کی اور ان کی عزت ہوئی. لیکن اگر یہی ہم دیکھیں کوئی غیر اسلام کا کوئی بندہ ہو یا کوئی ہمارے غیر مذہب ہو, تو ایسے میں کیا ہمارا دین اسلام کہتا ہے پھر ایسے بزرگوں کے لیے کس طریقے سے حسن سلوک ہونا چاہیے؟ جی, یہ سوال بھی بہت ہی ضروری ہے کیونکہ بعض دفعہ جو اسلام کی ایک صورت مسخ کر کے پیش کر دی جاتی ہے زمانے کے سامنے, تو یہ بھی خبر لوگوں تک پہنچنی چاہیے کہ دین اسلام کس قدر بہترین اخلاق کی جو ہے ٹریننگ دیتا ہے. دین اسلام یہ نہیں کہتا کہ آپ کی نگاہوں کے سامنے اگر کوئی مسلمان بزرگ ہے تبھی آپ اس کا احترام کریں, بلکہ اگر کوئی غیر مذہب بھی ہے, کوئی نان مسلم بھی ہے, لیکن اگر بزرگی کے عالم میں ہے, اس کا احترام انسان کو کرنا چاہیے. ہم اس مثال کے ذریعے سے اس بات کو اپنے دادا دادی نانا نانی تک محدود نہ محدود کریں. ہمارے سامنے ہم راستے میں چل رہے ہیں, ہم دیکھ رہے ہیں کہ کوئی نان مسلم ہے, ہم نہیں جانتے انہیں, لیکن وہ بزرگی کے عالم میں ہیں, ہم بڑھ کر کے انہیں کچھ مدد کر دیتے ہیں, ہم انہیں سہارا دے دیتے ہیں, تو یہ یقیناً اسلام کی تعلیمات پر ہم عمل کر رہے ہوتے ہیں. میں یہاں پر ایک مثال آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گی کہ دیکھیے اکثر جو دنیا میں ایک بہت ہی واہیات سے ایک جملہ کہہ دیا جاتا ہے کہ جنگ میں اور عشق میں سب کچھ جائز ہے.
یہ اکثر و بیشتر سنا گیا ہے، جبکہ یہ بدترین جملہ ہے کہ جو بہت زیادہ اخلاق سے دور انسان کو کرتا ہے اور بہت ہی زیادہ فتنے کو دعوت دے رہا ہوتا ہے۔ جنگ کے بھی کچھ قوانین ہوا کرتے ہیں، اگر ہم دین اسلام کے ماتحت دیکھیں، دین اسلام میں جو جنگیں ہوئی ہیں ان کے بھی کچھ قوانین ہوتے تھے، ایک سسٹم کے تحت وہ جنگ ہوتی تھی، اور یہ نہیں کہ جنگ ہے تو کچھ بھی جائز ہو جائے، نہیں، بلکہ اب میں یہاں پر جو بات آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتی ہوں کہ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنگ کے لیے جب روانہ ہوتے تھے یا لوگ آمادہ ہوتے تھے کہ رسول اللہ کے ساتھ جنگ کے لیے جائیں، تو اس وقت پہلے جنگ پر روانہ ہونے سے پہلے رسول اللہ لوگوں کو روک کر کے انہیں ہدایت دیتے تھے، کچھ ہدایتیں دیتے تھے، کچھ انسٹرکشنز دیتے تھے کہ ان پر عمل کرنا ہے تم کو۔ ان انسٹرکشن یونیورسل ہیں جی، اور ان انسٹرکشنز میں سے ایک انسٹرکشن یہ ہوا کرتا تھا کہ مخالف میں اگر بزرگ آپ کے سامنے آ جائے تو انہیں قتل نہیں کرنا، انہیں مت مارنا، یعنی کہ ہم یہ نہ سوچے کہ مخالف نان مسلم ہیں اور جنگ ہم اس سے کر رہے ہیں تو لہٰذا جائز ہو گیا یہاں پر، بلکہ رسول اللہ یہ انسٹرکشن دے رہے تھے کہ اگر مخالف میں کوئی بزرگ آ جائے، کوئی بوڑھا شخص آ جائے تو اسے مت مارنا، یعنی یہاں تک کہ بات باریکی سے بیان کی گئی ہے۔ تو اب ہم اس سے اندازہ کریں کہ ہم اس دور میں اگر کسی غیر مسلم بھی ہے لیکن اس کی بزرگی، اس کی عمر رسیدہ ہونے کے بنا پر اسے عزت دے رہے ہیں، احترام دے رہے ہیں، ہم ٹرین میں بس میں سفر کر رہے ہیں، ہم نے دیکھا کہ ہمیں بھائی جگہ مل گئی بیٹھنے کی، ہم بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی بزرگ آئے، اب ہم یہ نہ سوچیں مسلمان ہو تب ہم انہیں سیٹ دیں گے، تب ہم انہیں جگہ دیں گے، اپنی جگہ چھوڑیں گے، نہیں، غیر مسلم ہے اس کے لیے ہم نے اپنی جگہ چھوڑ دی، یا پھر کوئی بزرگ ہے اس نے سڑک پار ہم نے کرا دیا، یا کوئی بزرگ ہے کوئی چیز سمجھ نہیں پا رہے ہیں، پتہ پوچھ رہے ہیں، ہم سرسری طور پر گزرے جا رہے ہیں، نہیں، ہم رک کر کے ان کی اس معاملے میں ہیلپ کر سکتے ہیں۔ یعنی جو چھوٹے چھوٹے کام ہیں دراصل یہ ہم اسلام کی تعلیمات پر عمل کر رہے ہوتے ہیں جو اسلام ہمیں سکھا رہا ہے، یقیناً۔ جی، اور یہ بھی کوئی جواز تو ہوا نہیں، کوئی لاجک تو بنا نہیں کہ آپ جو ہیں آپ کو ابھی فی الحال جو ہیں آپ جوانی میں ہے، توانائی ہے، طاقت ہے، تو آپ جو ہیں کسی بزرگ کو یا کسی کمزور کے اوپر اپنی آواز اٹھا لیں یا انہیں جو ہے کسی طریقے سے دبانے کی کوشش کریں اور پھر جو ہے آپ اپنے آپ کو مرد کہلائیں یا آپ اپنے آپ کو بڑے ہی جوان کہلائیں یا جو بھی آپ کو لگتا ہے کہ یو آر ان دا پاور۔ تو آپ کے پاور میں ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے کسی مظلوموں پر اور کمزور پر جو ہے اس طرح سے انسان ظلم و زیادتی کرے۔ بالکل بالکل، اور آپ نے جیسے بتایا کہ اس طریقے سے ہمارا دین اسلام ہمیں جو ہے کس طریقے سے نرم رویہ رکھنے کو کہتا ہے، تو بے شک یہ تمام چیزیں ہمارے لیے ہی اچھی ہیں۔ خیر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اکثر یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہمارے جو ہیں بزرگ جو ہیں ہمارے سروں پر، لیکن ہمارا جب کام ہوتا ہے، مصروفیات جو ہے ہمارے پاس وہ اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ ہم اکثر و بیشتر ان کی طرف توجہ نہیں دیتے۔ ایسے معاملات میں ہم کس طریقے سے اس پر بھی جو ہے عمل کر سکتے ہیں، انہیں بھی جو ہے توجہ دے سکتے ہیں ہمارے پاس جبکہ وقت بالکل نہیں ہے آج کی تاریخ میں؟ جی بالکل، یہ ضروری ہے کہ بزرگوں کو وقت دیا جائے، احترام کیا جائے، لیکن اسے مینج کیسے کیا جائے؟ دیکھیے جس چیز کو ہم اہمیت دیتے ہیں تو اس کام کو ہم ضرور انجام دیتے ہیں۔ مثلا ہماری روزی روزگار کا مسئلہ، ہم چونکہ بہت اسے امپورٹنس دے رہے ہیں، ہماری نگاہ میں ہے کہ بھائی روزی روزگار ہمارا رزق حاصل کرنا بے حد ضروری، ورنہ زندگی کیسے کٹے گی۔ اولاد کو وقت دینا بہت ضروری ہے، ورنہ اولاد کے دل میں ہمارے لیے محبت کیسے پیدا ہوگی۔ ہم اپنی بیوی کو وقت دیں ورنہ پھر اسے بھی شکایت ہوگی، اس کی شکایت کو ہمیں ختم کرنا ہے۔ جہاں پر ہم ان تمام چیزوں پر ان چیزوں کی چونکہ اہمیت دیکھے سمجھ رہے ہیں اس لیے وقت دے رہے ہیں، تو یہ چیزیں ہمارے ذہن میں واضح ہونی چاہیے کہ بزرگوں کا احترام کرنا یہ بھی ہمارے لیے لازم ہے اور ان کے لیے بھی وقت نکالنا ہوگا۔ جب ہم اہمیت دیں گے تب ہم وقت نکالیں گے۔ اب دیکھیے ایک خاص کر ایک الگ سے موقع، آج کی بڑی مصروف زندگی انسان کی بھاگتی دوڑتی، وہ سوچے ایک الگ سے، بعض دفعہ لوگ یہ کہہ دیتے ہیں نا کہ بھائی اتنا موقع نہیں ہے، اتنا وقت ہی نہیں رہ جاتا کہ ہم بیٹھیں بات کریں ماں باپ سے یا اپنے بزرگوں کے پاس۔ یہی ایک ایج ہوتی ہے جب ہمارے جو بزرگ اطراف میں ہیں ان کے پاس کتنا کچھ ہے دینے کو، کتنا کچھ ہے بات کرنے کو، بتانے کو، اپنا ایکسپیرینس سب کچھ، اور وہ خود بھی جو بیچارے ہیں وہ کسی نہ کسی بیماری سے پریشان ہیں، شاید انہوں نے اپنا ایک اسپاؤس کھو دیا ہے اور ساتھ ہی ساتھ تنہائی کے شکار ہیں، پھر ان کے ذہنی جو بھی مشکلات ہیں وہ چاہ رہے ہیں کہ وہ کسی سے بات کریں، لیکن سب سے پہلا کام ہم کیا کرتے ہیں، ہم بات کرنا ہی بند کر دیتے ہیں۔ ایسے بہت سے گھر موجود ہیں کہ جہاں پر بچے اور ماں باپ سب ایک گھر میں رہ رہے ہیں لیکن بچوں کی کئی دنوں تک کے ماں باپ سے ملاقات نہیں ہوتی، وہ اپنے کمرے میں ہیں، اولادیں ہیں اپنی بیوی بچوں کے ساتھ جہاں بیٹھ کر کے ٹائم سپینڈ کرتے ہیں، وہیں پر اس بات کو ضروری نہیں سمجھتے کہ اس کمرے کی طرف بھی جائے
لایا جائے جہاں پر وہ بزرگ افراد منتظر ہیں، انتظار کر رہے ہیں. تو اب چونکہ ہم یہ کہہ دیا کرتے ہیں ٹائم اس قدر نہیں ہے، تو اب کس طرح سے بھائی جو ہمارے پاس ٹائم ہے، جو وقت ہمارا گھر میں گزرتا ہے، اسی کے ساتھ ہم انہیں بھی شامل کر لیں. مثلا ہم چائے کے وقت، صبح کی چائے ہے، کسی دن ایسا کیا جائے کہ چائے کی وہ پیالی جو ہے والدین کے ساتھ یا اپنے بزرگوں کے ساتھ بیٹھ کر کے شیئر کی جائے، چائے ان کے ساتھ پیا جائے، کیونکہ یہ ایک وقت ہے کہ بھائی چائے پی رہا ہے انسان، ناشتہ کر رہا ہے تو کچھ دیر تو بیٹھے گا، تو وہی یہاں بیٹھنے کے بجائے وہ والدین کے ساتھ بیٹھ جائے. یہ ایک آسان طریقہ ہو سکتا ہے. کھانے کے وقت ماں باپ کے ساتھ بیٹھ کر کے کبھی کھانا کھا لیا کرے. پھر جب کبھی سنڈے وغیرہ کے دن جو وقت ملتا ہے، جو ہم موبائل کو اسکرول کرنے میں 1 گھنٹہ گزار دیتے ہیں، 10 منٹ موبائل دیکھ لیں، بقیہ وقت نکال کر اس میں سے 10 سے 15 منٹ ہی صحیح لیکن والدین کے پاس بیٹھیں اور ان سے کہیں اپنے دور کے کچھ قصے بیان کیجیے. اب وہ بڑے چاؤ سے جب سنانا شروع کریں گے تو ان کی آنکھوں کی چمک کو دیکھ کر ہم خود یہ محسوس کر سکتے ہیں کہ واقعاً انہیں ہمارا کتنا انتظار تھا، واقعاً یہ ہم سے کتنی محبت کرتے ہیں اور یہ چاہتے تھے کہ ہم ان کے پاس آئیں، ان سے بات کریں. لیکن کسی وجہ سے کہ بعض دفعہ جو بچے ڈانٹ دیا کرتے ہیں، چیختے ہیں، چلاتے ہیں بزرگوں پر، اس کی وجہ سے وہ اس چیز کا اظہار نہیں کر پاتے. تو اپنے ٹائم کے درمیان سے ہی ٹائم نکال کر ان کے ساتھ جو ہے وقت بانٹا جا سکتا ہے. لیکن اس کے لیے ضروری وہی ہوگا کہ جب اہمیت دی جائے گی اس بات کو، تب انسان یہ قدم اٹھائے گا. اور خواہر ہم اس چیز کو مس کیسے کر سکتے ہیں کہ اہل بیت علیہ السلام کا بھی یہ شیوا رہا ہے، ان کا طرز عمل رہا ہے کہ وہ بزرگوں کا احترام کیا کرتے تھے. ہم خود مولا کائنات کی زندگی میں دیکھیں کہ آپ بزرگوں کے ساتھ جو ضعیف افراد ہوتے تھے ان کے ساتھ وقت بتایا کرتے تھے. وہ واقعہ کتنا مشہور ہے جو مولا کائنات کی شہادت کے اعتبار سے اکثر و بیشتر پڑھا جاتا ہے کہ ایک نابینا ضعیف مرد کہ جس کے پاس مولا علی جا کر کے بیٹھا کرتے تھے اور اس کی تنہائی دور ہوتی تھی، اور مولا کائنات کی شہادت کے بعد وہ انسان جب ایک مرتبہ سوال کرتا ہے اور رو رہا ہے، اور پھر امام حسنین علیہ السلام سے اسے پتہ چلتا ہے کہ اب مولا اس دنیا میں نہیں ہے اور وہ مولا کائنات تھے جو اس کے پاس بیٹھا کرتے تھے، تب اس کا گریہ و بکا کس قدر بڑھتا ہے. یعنی مولا کائنات احساس کر رہے ہیں کہ بزرگی کا دور ایسا ہے، انسان بہت تنہا ہوتا ہے، اکیلا ہوتا ہے. تو ہمارے معصومین کا یہ شیوا رہا. اب ہم اہل بیت سے محبت کا دعویٰ تو بہت کرتے ہیں، ہمیں بہت محبت ہے، ہم ان کی تعلیمات کو ماننے پر اپنے آپ کو آمادہ کر رہے ہیں، لیکن جہاں پر ہم ان کی باتوں کو ماننے کے لیے خود کو آمادہ کرتے ہیں، انہی باتوں میں ایک بزرگوں کی تعظیم بھی ہے، ان کا احترام بھی ہے. تو اگر اہل بیت کے چاہنے والے ہیں اور بزرگوں کا احترام نہیں کرتے، ان سے چیخ کر چلا کر بات کرتے ہیں، تو پھر کیسے اہل بیت کے چاہنے والے ہیں؟ تو یقیناً ہمارا طرز عمل جب اہل بیت کے اعتبار سے ہوگا، تب یہ محبت واقعاً محبت اہل بیت بھی خدا کی بارگاہ میں قابل قبول ہوگی، ورنہ مشکوک ہے انسان کے لیے. جی بالکل. اور کتنی سبحان اللہ آپ نے کتنی اچھی بات بتائی کہ خود مولا علی جو ہے کس طریقے سے، اگر ہم ناظرین ہم اپنی زندگی میں دیکھیں، اگر ہم بہت زیادہ بھی کچھ نہیں کر سکتے ہیں، بھائی صدقے کے لیے پیسے چاہیے یا یہ چیز کے لیے ہمیں محنت و مشقت لگے گی، وہ بھی نہیں کر سکتے، تو ایٹ لیسٹ ہم اپنے ایئرز دے سکتے ہیں، ہم اپنی ذہانت دے سکتے ہیں، یا ہم جو ہے ان کو سن سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ صرف بات کیجئے، ہم آپ کو سن رہے ہیں. اکثر و بیشتر یہ چیز بھی جو ہے، اتنی چھوٹی سی چیز بھی ان کے لیے بڑے معنی دیتی ہے اور ان کے دل کو سکون پہنچتا ہے. خواہر اسی سے ملتا جلتا میرا ایک اور بہت ہی پیچیدہ اور بہت ہی سنگین سوال ہے کہ کیا مسئلہ ہے، کیا وجوہات ہے جو آج ہمارے یہاں اولڈ ایج ہوم جیسی باتیں بھی جو ہیں ہم کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ لوگ اتنے پریشان ہو جاتے ہیں کہ اپنے بزرگوں سے انہیں اٹھا کر اولڈ ایج ہوم میں ڈالنے کے لیے سوچ رہے ہیں، یہ کیا وجوہات ہیں؟ جبکہ ہم بارہا سنتے ہیں کہ انسان اپنے آپ کو جہنم کا نوالا چونکہ بنانا نہیں چاہتا تو اس کے لیے کوشش کرتا ہے، اور اس حدیث کو ہم نے بارہا مجلسوں میں بھی سنا ہوگا، خود بھی ہم مطالعہ کرتے ہیں کہ قیامت کا جو خوف ہوگا وہ اس قدر ہوگا کہ انسان تصور بھی نہیں کر سکتا. اور قیامت کی اس ہولناکی سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے، اس خوف سے امان کے لیے دنیا میں ایک بہترین عمل ہے انسان کر سکتا ہے، اور اس عمل کے ذریعے قیامت کا خوف اس پر سے دور کر دیا جائے گا، اسے وہاں پر امان میسر ہوگا. لیکن وہ عمل کیا ہے؟ جو انسان اس دنیا میں بزرگوں کا احترام کرتا ہے، اس انسان کو پروردگار عالم یہ تحفہ عنایت فرماتا ہے کہ بروز محشر اسے اس خوف سے خداوند عالم امان عطا کرے گا. یعنی کہ جو ہم تعظیم کر رہے ہیں، جو احترام کر رہے ہیں، جو وقت دے رہے ہیں بزرگوں کو، یہ ہمارے لیے دراصل بہت بڑا ذخیرہ ہو رہا ہے، بہت بڑا فائدہ ہمارے لیے ہے. اور ہم ایسے فائدے کو بعض دفعہ خود سے دور کرنا چاہتے ہیں،
اور سوچتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے ایک بوجھ بن گئے ہیں, یہ ہمارے درمیان رہتے ہیں, انہیں دیکھنا اور سنبھالنا بہت مشکل ہو گیا ہے, تو لہٰذا انہیں اپنے آپ سے دور کر دیا جائے. جبکہ بزرگوں کے وجود کی وجہ سے نہ جانے کتنی رحمتیں ہم تک پہنچتی ہیں, اور نہ جانے کتنی مصیبتیں خدا جو ہے رد کر دیتا ہے ان بزرگوں کے ہمارے درمیان ہونے کی وجہ سے. اور دیکھیے جب ایسے اولڈ ایج ہوم وغیرہ جو بنائے جاتے ہیں اور جب وہاں پر ایسے بزرگوں کو بھیجا جاتا ہے تو کیا وہاں پر وہ زندہ ہوتے ہیں؟ ظاہراً نظر آتا ہے کہ زندگی کے کچھ دن جو بھی ہیں وہ کاٹ تو رہے ہیں, لیکن دراصل ان کی روح مردہ ہو چکی ہوتی ہے, کیونکہ انہیں اپنے ساتھ رکھنا نہیں چاہتے ہیں. تو یہاں پر میں ایک آپ کے سامنے ایک قصہ شیئر کرنا چاہوں گی جی, اور یہ بالکل آج کے ہی دور کا قصہ ہے. ڈاکٹر ایڈولف جو کہ امریکن کالج آف سرجنز کے فیلو تھے, یہ کہتے ہیں کہ جب میں انٹرن میڈیکل تھا تو اس وقت ایک پیشنٹ آئی جو کہ 70 سال کی تھی. ڈاکٹر ایڈولف اپنا ایک ایکسپیرینس, ایک کیس کا ایکسپیرینس شیئر کر رہے ہیں, اور یہ کہتے ہیں کہ اس کی ران کی ہڈی جو ہے, تھائس کی ہڈی ٹوٹ گئی تھی. ران کی جو ہڈی ٹوٹی اس کے بعد میں اس کا علاج وہاں پر مطلب اسے ایڈمٹ کیا گیا ہاسپٹل میں, اور اس کے بعد اس کا علاج چلا, اور کچھ دنوں بعد ہی اس کی ریڈیوگرافی کی گئی اور اس میں پتہ یہ چلا کہ اس کی ہڈی جو ہے مطلب اس طرح سے جو سوچا جا رہا تھا بہت وقت لگے گا, وہ وقت نہیں لگے گا, اس کی ہڈی کام کر رہی ہے برابر. تو یہ ایک اچھی سائن تھی, ایک اچھی نشانی تھی. تو ڈاکٹر کہتے ہیں کہ جو سرجن ان کا علاج کر رہے تھے ضعیفہ کا, 70 سالہ ضعیفہ کا, ان سے آ کر کے کہتے ہیں کہ مبارک ہو آپ کو کہ آپ بہت جلدی آپ نے پروگریس کی ہے, اور آپ یعنی کہ ویل چیئر پر آئی تھیں لیکن اب بیساکھیوں کے سہارے آپ چل سکتی ہیں. اچھا, انہیں بیساکھیاں دی گئیں, وہ بیساکھیوں کے سہارے چلنے لگیں. پھر یہاں تک کہ ایک موقع وہ آیا کہ ڈاکٹر ایڈولف کہتے ہیں کہ انہیں جا کر کے یہ خبر دی گئی, ان کے سرجن نے خوشی سے بتایا کہ اتنی پروگریس آپ کی صحت میں ہو گئی ہے, آپ کی کیس میں ہو گئی ہے کہ کل آپ کو ڈسچارج ہم کرنے والے ہیں. اور یہ کہہ کر کے ان کے گھر والوں کو اطلاع دی گئی. وہ دن آیا جس دن انہیں ڈسچارج کیا جانا تھا. ان کی بیٹی آتی ہے جو ضعیفہ تھیں 70 سالہ. ڈاکٹر ایڈولف کہتے ہیں ان کی بیٹی آئی اور بیٹی سے ڈاکٹر نے کہا کہ بھائی مبارک ہو, آپ کی والدہ نے بہت مطلب جلدی کور کر لیا اور ریکور ہو گئیں, آج آپ انہیں لے جا سکتی ہیں. یہاں پر اس بیٹی کا کچھ ریئیکشن خاص نظر نہیں آیا, البتہ وہ بیٹی اپنی والدہ کے پاس گئی, یعنی اس 70 سالہ ضعیفہ کے پاس گئی, اور جانے کے بعد ان سے کہا کہ میں نے ڈیڈی سے بات کی تھی, میں نے اپنے بابا سے بات کی تھی, لیکن وہ اس بات پر راضی نہیں ہیں کہ یہاں سے ڈسچارج ہونے کے بعد آپ کو گھر لایا جائے, لہٰذا آپ کے لیے اولڈ ایج ہوم کا انتظام کیا گیا ہے, یہاں سے آپ کو وہاں پر روانہ کیا جائے گا. بیٹی نے یہ خبر دی اور اس کے بعد وہ وہاں سے چلی گئی. ماں نے جب یہ خبر سنی, اس ضعیفہ نے یہ خبر سنی, مجھے اپنے درمیان رکھنا نہیں چاہتے, صحت اچھی ہو چکی تھی, سب کچھ ٹھیک تھا, طبیعت اچانک بگڑنے لگی, یہاں تک کہ ڈاکٹر ایڈولف کہتے ہیں کہ طبیعت ایسی بگڑی کہ 24 گھنٹے کے اندر وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئیں. وجہ کیا تھی؟ ان کی موت کی وجہ کیا تھی؟ کیا ٹوٹی ہوئی ہڈی وجہ بنی؟ نہیں, ٹوٹی ہوئی ہڈی موت کی وجہ نہیں تھی, ٹوٹا ہوا دل موت کی وجہ تھی. ٹوٹی ہوئی ہڈی تو جڑ سکتی تھی لیکن ٹوٹا ہوا دل نہ جڑ سکا, جس کے نتیجے میں موت کو انہوں نے اپنے گلے لگا لیا. یعنی آج ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس طرح کے کئی کیسز ہیں کہ والدین کو یا بزرگوں کو ایک بوجھ سمجھ کر اولڈ ایج ہوم کہہ کر ہم یہ کہتے ہیں بھائی وہاں انہیں زیادہ آرام ملے گا اور اچھی وہاں پر دیکھ بھال ہوگی, جبکہ ہمارے درمیان رہ کر بھی اگر کچھ مشکلات بھی ہیں لیکن وہ اس میں خوش ہوتے ہیں, مسرور ہوتے ہیں کہ ہمارے بچے یا ہمارے اپنے, انہوں نے ہمیں اپنے ساتھ رکھا ہے. لیکن جب انہیں ہم اپنے آپ سے دور کر رہے ہوتے ہیں تو ان تمام مصیبتوں کا سامنا وہ کرتے ہیں, اور اس دنیا سے جب اس طرح سے رخصت ہوتے ہیں تو اس کا خامیازہ ہمیں بھی بھگتنا ہوگا. کیونکہ معصوم بیان فرماتے ہیں کہ اگر کوئی انسان اپنے بزرگ کو حقیر سمجھتا ہے یا حقیر کرتا ہے تو اس کی موت سے پہلے کوئی ایک انسان اس پر بھی ایسا مسلط کیا جائے گا جو اسے حقیر کرے گا, تب جا کر کہیں اس کی موت واقع ہوگی. یعنی اب ہم تصور کریں کہ ہم یہ سوچ رہے تھے انہیں دور کر کے ہم نے اپنا بوجھ دور کر لیا, لیکن خود وہ انسان بھی حقیر و ذلیل ہو کر اس دنیا سے جائے گا جس نے بزرگوں کو حقیر کیا ہے. جی جی جی, اور لائف جو ہے وہ ایک پورا سرکل ہے. آپ جو ہے جس طریقے سے جو عمل کرتے جائیں گے آپ کو جو ہے ویسے ویسے ہر چیزیں جو ہے وہ سامنے آتی جائیں گی. یہ ایک یونیورسل ٹروتھ ہے, چاہے آپ اس سے جتنا بھاگ لیں, چاہے آج آپ کو لگے کہ نہیں ایسا نہیں ہونے والا یا ہم نے زیادہ اچھی پرورش کری ہے ہمارے ساتھ ایسا نہیں ہوگا, یہ تو اسی چیز کے لائق تھے, لیکن ایسا نہیں ہے. جو ایک ہاتھ لے ایک ہاتھ دے والا معاملہ یہاں پر چل رہا ہے. خیر آخر میں بہت ہی جو ہے آپ سے جاننا چاہیں گے ایسے افراد کے لیے, آئی ایم شیور ہمارے ناظرین بھی ہوں گے جن کے بچے بھی ہیں
اور ان کے بزرگ ماں باپ بھی ہیں. تو ایسے جو والدین ہو جاتے ہیں انہیں کس قدر کا اور کس طریقے کا ٹالرنس لیول کی آج ضرورت ہے, کیونکہ بچوں کی بھی دیکھ بھال ہے اور بزرگوں کی بھی دیکھ بھال ہے, تو آف کورس ان کی جو خود کی بھی محنت ہے وہ کہیں نہ کہیں کمزور پڑنے لگتی ہے. تو پھر ایسے میں آپ کیا کہیں گی؟ بس اس بات کا انسان خیال رکھے کہ ایک چیز جو ہر انسان کی توقع ہوتی ہے اپنی اولاد سے کہ اولاد ہماری فرما بردار ہو, اولاد ہمارا احترام کرے, ہماری اطاعت گزار ہو, ہماری باتوں کو مانے, جو ہمارے چھوٹے ہیں وہ ہماری باتوں پر عمل کریں. تو یہ تمام چیزیں ہر انسان چاہتا ہے. تو یہ اگر حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس کا جو ہم کہیں سر چشمہ اگر ہمیں نظر آتا ہے تو وہ بزرگوں کی طرف. کس طرح سے روایتوں میں بیان کیا گیا ہے کہ اگر انسان چاہتا ہے کہ اس کی اولاد اس کی فرما بردار ہو تو پہلے وہ اپنے والدین کا فرما بردار ہو جائے. ہم بزرگوں کے اگر فرما بردار ہیں, ان کی دیکھ بھال کر رہے ہیں, ان کی رسپیکٹ کرتے ہیں, تو کل یہی رسپیکٹ پلٹ کر ہم تک بھی پہنچے گی, کیونکہ زندگی مکافات عمل کا نام ہے. آج جو ہم دے رہے ہیں دوسروں کو وہ کل پلٹ کر ہم تک بھی پہنچے گا, اور یہ حقیقت ہے اس دنیا کی. تو اگر انسان اس بات پر عمل کرتا ہے, غور کرتا ہے, فکر کرتا ہے, تو لہٰذا وہ اس اعتبار سے عمل کرتا ہے. اب اس کے لیے یہ چیزیں کوئی ایک برڈن نہیں ہوگا کہ کس طرح مینج کریں, بلکہ وہ یہ سوچے گا کہ یہ زندگی کی بہت بڑی ضرورت ہے. اگر ہم اپنے بچوں سے یہ توقع کر رہے ہیں تو پہلے ہم جب بچے ہیں جن کے سامنے ہم چھوٹے ہیں, پہلے ہم ان کے توقع پر کھرے اتریں, تو یقیناً یہ چیزیں پروردگار عالم ہم تک پہنچائیں. بے شک بے شک. اور آپ کا بہت بہت شکریہ خواہر کہ آپ نے جو ہے ہمیں, ہمارے ناظرین کو اتنے حساس ٹاپک پر جو ہے اتنی ماشاءاللہ مثالوں کے ساتھ اور کافی پریکٹیکلٹیز اور لاجیکل آنسرز کے ساتھ جو ہے آپ نے ہمارے علم میں اضافہ کیا. تھینک یو سو مچ. جزاک اللہ. ناظرین, امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہمارا یہ پروگرام پسند آیا ہوگا, خاص کر جس طریقے سے آج خواہر نے بھی ہمیں یہاں بتایا کہ کیسے ہمیں جو ہے اپنے گھر کو اگر بمثل جنت بنانا ہے تو اس کا راستہ جو ہے, اس کا دروازہ جو ہے وہ ہمارے ماں باپ کی خدمت میں ہی چھپا ہوا ہے. اگر آپ وہاں سے شروع کریں گے تو انشاءاللہ یہاں پر بھی سکون پائیں گے, آخرت میں بھی سکون پائیں گے. اسی کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت, پر بنے رہیے چینل ون کے ساتھ. پیغام انسانیت. شکریہ. خدا حافظ.